बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। शबान में चलते फिरते अल्लाह के दो नाम पढ़ें, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये अमल करें और डॉक्टरों को खुदा हाफिज कह दें, जिससे तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, आज शबान के बाबरकत दिन के साथ आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो अल्लाह ताला के दो नामों को पढ़ने का वजीफ़ा है, जिसे चलते फिरते पढ़ लेने से शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह अमल डॉक्टर को खुदा हाफिज कहने का बेहतरीन अमल है, जिसमें से तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाता है। मेरे वो बहन भाई दोस्त जो दौलत की कमी की वजह से ज़हनी दबाव और परेशानी बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको आज अपने सीने का राज बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह इस वजीफ़े को करने से उनकी तमाम परेशानियाँ और बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। ये आप माह शबान अल मुअज़्ज़म के किसी दिन में भी चलते फिरते पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान हो जाएगी। ये अचानक दौलत का तूफ़ान लाने वाला वजीफ़ा है। ये ऐसा ख़ास तस्बीह का वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ कि जो चलते फिरते पढ़ने से दौलत की कमी दूर हो जाती है। इतनी दौलत आ जाती है कि इंसान की तमाम ज़हनी परेशानियाँ, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ जो दौलत की कमी की वजह से, टेंशन की वजह से जन्म लेती हैं, वो दूर हो जाएंगी। नाज़रीन करम, ये एक ऐसी तस्बीह का एक ख़ास अमल है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और ये तो सभी मुसलमानों का अकीदा है कि जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही पलक झपकते ही संवर जाते हैं। उसके हर बिगड़े काम गैब से ठीक हो जाते हैं। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी खसूसी रहमत और शफ़क़त नाज़िल फरमाता है और उसको नेक बंदों की फ़हिरसत में शामिल कर लेता है। और फिर इस बंदे की जो भी हाजात होती हैं उनको अल्लाह ताला जल्द फौरी पूरा कर देता है। अल्लाह वालों, अगर रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल के ढेरों रिस्क और दौलत पड़ने वाले के नसीब में लिख देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह तबारक व तआला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन चलते फिरते इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तस्बीह को रोज़ाना फजर की नमाज के बाद करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये जो वज़ाइफ और आयात होती हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होती हैं। इनमें रद्द व बदल की कोई सूरत ही नहीं होती, क्योंकि कुरान मजीद में हर चीज़ का हल मौजूद है। अगर हम खलूस दिल और कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला की बताई हुई आयात और अहकामात पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो सकती है और हमारे रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। इसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जो अपने रब से डरने वाले हैं, या फिर उनके जिस्म और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र की जानिब राग़िब हो जाते हैं। इसी तरह हर तरह की मखलूक के मुशाहिदों वजदान को इस किताब ने लमस किया है और ये कहने पर मजबूर किया गया है कि हमने ऐसा कुरान सुना है जो अजीब यानी इंसानी मामूल और कुदरत से हट कर है। कुरान मजीद के ये तमाम बयानात शाहिद हैं कि ये किताब अपनी ऐसी तासीर रखती है जो उसके मानने वालों तक महदूद नहीं, बल्कि मोमिन, मुनकिर, मुस्लिम, गैर मुस्लिम हर एक के दिलो दिमाग तक पहुँचकर उसके जज्बात, शऊर और लाशऊर को झंझोड़ने की सलाहियत रखती हैं। और अमलन इस किताब ने अपने मानने वालों और इनकार करने वालों को बराबर मुतासिर करके दिखाया है। इलावा अज़ीं, यह सिर्फ कुरान मजीद के अपने बयानात नहीं, बल्कि बेशुमार तारीख़ी वाक़यात इस बात की तायीद में खड़े हैं कि कुरान मजीद के ज़ेर असर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें एक तादाद उन लोगों की है जिन्होंने ज़माना नबूवत में इस्लाम कबूल किया और शर्फ़ सिलाहत से मामूर हुए। हर वो शख्स जो कुरान मजीद को किताब हिदायत और शफा के तौर पर मुकद्दम करता है और कुरान मजीद के साथ उसका तर्ज अमल हकीकी होता है, उसकी शख्सियत में कुरान इनकलाब पैदा कर देता है और उसे एक नए सांचे में ढाल देता है। तमाम मुसलमान ये जानते हैं कि कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल होने वाला एक अजीम मौज़ा है,
مگر یہ حقیقت بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ موضوع پر سبقت لے گیا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے اسلوب بیانی اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے، کیونکہ قرآن ہر زمان و مکان کے لیے موضوع اور مناسب ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کے یہ سب اعجاز ہیں، مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کا انسانوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ نئی قسم کا انسان بن جائے، اللہ کی معرفت رکھنے والا، عبادت گزار، اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔ ناظرین، اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو وہ میرا رب کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کر دیتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ میرے غیب کے خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے کے لیے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس خاص ویڈیو میں تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسے بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، یا پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، یا نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی قرض دار ہیں، پریشان ہے کہ قرض سے کیسے نجات پائیں۔ میاں بیوی ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے۔ اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام احکامات کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ ان کلمات کے کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بنتا ہے جو عمومی طور پر اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کروں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں کنجوسی محسوس کرتا ہو، یا جو شخص جو دشمن کے برسر بیکار ہونے سے ڈر رہا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں،
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت بھی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کر لو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھو۔ جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ ہی عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ محترم ناظرین، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ فرشتوں کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خالق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل الخوار ہو کر، طلوع فجر کے وقت 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے، حیران ہوں گے کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ وظائف جو رزق کو بڑھاتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ بھی ہیں کہ روزانہ صبح صادق کے وقت نماز فجر سے قبل یہ کلمات 100 بار پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والو، رب سے مانگنے کا وقت ہے جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے۔ کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمت، بخشش اور مغفرت اور ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، ناظرین رشتہ داروں، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، بیماری، تنگ دستی، مالی پریشانی اور مختلف امراض میں مبتلا ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیں۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو ختم کر کے ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھے اور یہ وظیفہ مشکل نہیں ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کی جائیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ رزق میں اضافے کے لیے، بیماری سے نجات پانے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقات کی کثرت سے رزق طلب کرو۔ زیادہ صدقات دنیاوی نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، خصوصاً اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش اخلاقی رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے۔ جو شخص خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اس کا بھی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو وہ باجماعت نماز فجر ادا کریں، وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک گلاس پانی لے لیں اور اس پر اللہ کے یہ 2 نام پڑھ کر مریض کو پلائیں۔ جس طرح کی بیماری ہو، کتنی پرانی بیماری ہو،
اگر ڈاکٹر نے علاج سے انکار کر دیا ہو تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے خالق کو پکاریں۔ جس رب نے بیماری بھیجی ہے وہی اللہ اسے دور کر کے اسے شفا بھی ضرور دے گا۔ لہٰذا ہمارا آج کا یہ عمل جو اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے نہایت ہی مجرب اور بہترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے، اور اس کا جو طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اس عمل کو آپ کریں گے اور مریض کو یہ پانی پلائیں گے، اللہ کے فضل اور کرم اور رحمت سے مریض کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ مریض کو یہ پانی پلانا ہے تو یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ بس گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور مکمل ویڈیو پورے دھیان سے دیکھ لیں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو۔ قرآن پاک کی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کے کلمات ہیں جو قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو یہ بات بتلا دی کہ شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی بیمار ہو تو اللہ ہی سے شفا طلب کی جائے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ صحت کی نعمت اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن صحت مند اور نارمل زندگی گزارنے والے لوگ اس بیش بہا اور قیمتی نعمت کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ عام طور پر ہر شروع دن سے ہی ہمیں ایک صحت مند زندگی نصیب ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے معمولی چیز یعنی ایک معمولی نعمت سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ کوئی خاص بات نہیں لگتی، اور اللہ کی اس عظیم نعمت پر ہم اللہ کی شکر گزاری تو دور کی بات ہے، ہم عام طور پر صحت مندی کے عالم میں اللہ کی ناشکری، نافرمانی، غفلت، حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب بھی مسلسل کرتے ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ اگر یوں ہی غفلت اور سرکشی میں گرفتار رہا تو یہ جہنم کی گہری وادیوں میں اپنا ٹھکانہ بنا بیٹھے گا، پھر جنت کے جن درجات کو یہ حاصل کر سکتا ہے اس سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر بیماری کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے پاک کر دے۔ تو محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ حکیم، طبیب اور ڈاکٹر سے علاج کرنا منع ہرگز نہیں ہے، اور اسے سنت بھی سمجھ کر ہی کروانا چاہیے، لیکن یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے اور اللہ سے ہی شفا بھی طلب کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج کا وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات سے شفا طلب کرنے کے حوالے سے یہ ہے، اور جان لیجئے کہ آج کا یہ وظیفہ ہر اس بیماری کے لیے ہے جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کے اس وظیفے کو آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے بھی یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، اور جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے جسم پر زخموں کا سامنا ہے اور ان زخموں کی وجہ سے پریشان ہیں تو بھی اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا نصیب ہو جائے گی، اور جتنا یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلدی شفا حاصل ہوگی۔ تو آئیں ناظرین، اب ہم ناظرین اس عمل کا طریقہ پوری توجہ سے سنیے گا، اور اس طریقے سے عمل کرنا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 بابرکت نام یا اللہ ہو یا مجید ہو کا ورد کرنا ہے۔ یہ ورد 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ کے 2 نام یا اللہ ہو یا مجید ہو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور آخر میں اتنی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ناظرین، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے قریب رکھے ہوئے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے، اور مریض کو بھی دم کر دینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہ دم کیا ہوا پانی بھی پلانا ہے، اور اس عمل کو کم سے کم 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر زیادہ دن کر سکتے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس عمل کو نماز فجر کے بعد کریں گے تو اس کا زیادہ اثر ہے، کیونکہ فجر کا وقت سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو بہت بہتر ہوگا، لیکن اس کے علاوہ پورے دن میں جب بھی آپ یہ عمل کر لیں گے کوئی مزے کا نہیں۔
لیکن یہ بات ضروری ہے کہ باوضو ہو کر پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ جس مریض کے لیے بھی یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کی شفا یابی کے لیے نیت کر کے یہ عمل کیا جائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض کسی بھی وجہ سے خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی گھر کا فرد، دوست، احباب یا رشتہ دار مریض کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہن، بھائی، والدین یا گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔